कब तक हमारा अदलिया इतना पोलराइज्ड होंगे और पार्टिजान, जो मैंने तो हिस्ट्री यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा है और तारीख से काफी वाकिफ हूं, मैंने कभी ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा कि तोबा तोबा, मतलब बच्चों की तरह लड़ते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जजेस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस, इंसाफ देने वाले के पूरा का पूरा अदारा बैठ के तो आपस में लड़ रहे हैं, तो अवाम और कौम का क्या उम्मीद हो इंसाफ? और कब तक इसका नुकसान होगा मुझे नहीं पता, मगर नुकसान तो है और बहुत ज्यादा है। एस्टैब्लिशमेंट तो एक इदारा, बिल्कुल सही कहा गया, इदारा तो है, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक इनविजिबल पेज तो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, एक इनविजिबल पेज तो है। और हमारा मकसद ये है कि जितना स्पेस हम जमहूरियत के लिए लेंगे, जितना स्पेस पार्लियामान के लिए होगा, जितना स्पेस हम जमहूरी और सिविलियन इदारे को देंगे, जितना हम अपना काम करेंगे, तो फिर उतना कम स्पेस गैर जमहूरी कुव्वतों को मिलेंगे। मगर उस वक्त जब पार्लियामान और सियासतदान इस हद तक लड़ रहे हैं कि आधा पार्लियामान खाली है और आधा पार्लियामान चल रहा है, जब जुडिशरी इस हद तक लड़ रही है कि सुनने में आ रहा है कि एक जज साहब दूसरा जज साहब से भी बात करने में मुश्किलात है, जब मीडिया इस हद तक डिवाइडेड है कि एक चैनल पे एक सच और दूसरे चैनल पे दूसरा सच होगा, तो फिर उस इनविजिबल पेज के लिए, गैर जमहूरी कुव्वतों के लिए तो मजा ही मजा होगा। मुझे जो खदशा है कि हम इतना एक बहरान से गुजर रहे हैं, आईनी बहरान, सियासी बहरान और मुआशी बहरान। मुआशी बहरान पे हम आएंगे, हम क्या कहेंगे अवाम को कि वो आईन खाएंगे? ये जो हालात है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में हमें बहुत इम्तिहान से गुजरे हैं, लेकिन इस दहशतगर्दी, एक जिस तरीके से जो मिसाइल सामने इस वक्त आ रहे हैं, जिसकी बोझ आम आदमी को उठाना पड़ेगा, गरीब आदमी को उठाना पड़ेगा, वो पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं देखा। और जैसे हम आपस में लड़ते रहेंगे, अवाम के मिसाइल में इजाफा होता रहेगा। और जो इस वक्त आम आदमी का सबसे अहम प्रायोरिटी है, नंबर 1 इशू है कि इकोनॉमी, मईशत, महंगाई, भूख, बेरोजगारी, गुर्बत, इनका हम मुकाबला कैसे करेंगे अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे? ये पाकिस्तान जिस इम्तिहान से गुजर रहा है, we don't have the time for these petty fights, कि जिस तरीके से दहशतगर्दी एक बार फिर अपना सर उठाकर हमले पेशावर से लेके कराची तक, हम आपस में लड़ते रहेंगे तो दहशतगर्दों को भी फायदा होगा, वो खूब फायदा ले रहे हैं। हम जो मुआशी बहरान है, मैं चले कम उम्र का तो हूं, लेकिन मैंने ना कभी खुद देखा है ना कभी ऐसे सुना है ऐसे वक्त जो इस किस्म का मुआशी हालात। और मैं जब इकोनॉमिक मसले की बात कर रहा हूं, मैं इस बात का नहीं कर रहा हूं कि स्टेट बैंक में कितना पैसा है और IMF का मुआहदा कैसे चल रहा है, कि आम आदमी का गुजारा कैसे हो रहा है, अपने बच्चे को स्कूल कैसे, बच्चे स्कूल तो दूर की बात, खाना कैसे पहुंचाएंगे। जिस किस्म के कहानियां हमारे पास आते हैं, हम इसलिए सियासी जमात से में होते हो तो हर तबके से, हर एक पार्ट ऑफ सोसाइटी से हमारा इंटरेक्शन है। और जो 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 मिसाइल है इस वक्त, सिर्फ आम आदमी को अपना सिर्फ एक दिन गुजारने में बहुत मुश्किल सूरत हाल है। ऊपर से सैलाब के असरात हैं, जो हमारा तारीखी एक सैलाब था जो
کبھی ہمارا تاریخ میں ہمارا ذرائع معیشت کو، ہمارا پورا معیشت کو جو نقصان ہوا ہے. کوئی اور ملک ہوتا جس کا ایک طرف دہشت گردی کا آگ، دوسری طرف سیلاب کی نقصان اور اوپر سے مہنگائی کی اتنا اثرات ہوتا، تو ہم سیاست کو پوز کر دیتے، آپس کے لڑائی چھوڑ دیتے اور ساتھ آپس میں بیٹھ کے کہتے کہ ہم کیا کریں تاکہ ہم ملک کو، عوام کو اس بحران سے، اس مشکل وقت سے بچا سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مسائل کا حل ہمارا آئین میں ابھی بھی ہے، آرٹیکل 1 کی شکل میں ہو، آرٹیکل 2 کی شکل میں ہو، آرٹیکل 3 کی شکل میں ہو. کافی مسائل کو ہم مینیج کر سکیں گے اگر ہم صرف اپنے آئین پہ امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ہم خود اپنے ہاتھوں جو ہے پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی آئین، پاکستان کی ڈیموکریٹک سپیس کو جو نقصان آج ہو رہا ہے، ہم آنے والا کل کے فکر مند ہیں کہ اگر ہم آج ان مسائل کا حل نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کل جو ہمارے سامنے بحران ہوگا ڈبل دا سائز ہوگا. ہمیں سب مل کے، آپس میں مل کے، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ایکسپیرینس ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو تو تب بھی آپ نے سب کے ساتھ مل کے آئین سازی تو کی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وقت میں، چاہے وہ MRD ہو چاہے وہ ARD ہو، آپ نے جمہوریت بچانے کے لیے کنسنسس تو بنایا. صدر زرداری کے دور ہو اور آپ نے 18ویں ترمیم پاس کیا ہو، 5 سال پہلی دفعہ سویلین حکومت نے اپنا ٹرم مکمل کیا ہو، میں کیا کیا گنواؤں اس دور کا، وہ آپ نے کنسنسس کے ساتھ کیا. ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھا، 100 سے زیادہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لے کر آئے تھے. اور آج بھی پاکستان کے عوام پارلیمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جوڈیشری کی طرف دیکھ رہے ہیں، مگر اتنا امید نظر نہیں آ رہا. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس طریقے سے اعلیٰ عدلیہ ڈیول سٹینڈرڈز کے ساتھ چل رہا ہے، وہ کافی مشکل ہے ہم جیسے جماعتوں کے لیے اس قسم کے ایکشنز کو ڈیفینڈ کرنا. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ لڑکانہ کا وزیر اعظم ہو تو پھانسی پہ چڑھ سکتا ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آج تک ہم تو انتظار میں ہیں کہ قائد عوام کو انصاف دو. ریفرنس آپ کے سامنے ہے اور ہمیں جواب نہیں ملے. مگر ایک زمان پاک کا بھی وزیر اعظم ہے یا تھا، اس کو ٹانگ میں تکلیف ہو، 1 ہفتہ عدالت انتظار کرے جناب کہ آپ پہنچیں. کہ زمان پاک کا وزیر اعظم ہو تو جج صاحبان اپنا ہی مذاق بنا دیں کہ آج ہم ہیئرنگ ہوگا، نہیں تو گرفتاری. اچھا آج نہیں تو کل ہوگا، پھر ورنہ گرفتاری. آج 5 بجے ہوگا ورنہ گرفتاری. چلے 8 بجے ہو ورنہ گرفتاری. آخر آپ آ چکے ہو، آپ کا بڑا مہربانی. کاغذ پہ جعلی سگنیچر ہو، مگر کوئی بات نہیں، آپ کو جانے. ایسے نہیں ہو سکتا. دوگلا نظام تو نہیں چلے گا اور نہ ہی ہم برداشت کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت گھر بیچنا ہو تو ایک جنگ نیوز کا ایڈیٹوریل کافی ہو، اور خان صاحب کی حکومت بچانی ہو
تو آئین کو جس طریقے سے موڑنا پڑے, ری رائٹ کرنا پڑے تو کر لیں گے, لیکن لادلا کو بچانا ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا, یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم نے اگر آئین میں ڈیفلیکشن کلوز ڈالا تھا تو بڑا سوچ سمجھ کے ڈالا, اس لیے ڈالا تھا کہ حکومتوں کے گرانے میں اور سازشوں کے جو جمہوریت کے خلاف ہوا ہے اس سے ہم خوب واقف تھے اور اس سے ہم نے بچانا تھا, لیکن ساتھ ساتھ جمہوریت کا ہم نے اور پارلیمان کا ہر ممبر کا اپنا ووٹ کا وہ پاور دلوانا تھا. تو ہم نے بڑے واضح طور پہ ان کو ووٹ کا حق دیا, وہ جہاں بھی چاہیں ووٹ ڈال سکیں, مگر آبویسلی جا کے پھر وہ ووٹ استعمال جب ہوتا ہے, چاہے وہ بجٹ ووٹ ہو یا وہ وزیر اعظم کے الیکشن میں, اگر وہ پارٹی لائن کے خلاف ہوا تو وہ ضرور جا کے بائی الیکشنز میں حصہ ڈالے. اس پروسیس سے پہلے ایک آئین کا انٹرپریٹیشن تھا, جب خان صاحب کا حکومت بچانا تھا تو دوسرا آئین کا انٹرپریٹیشن آ گیا. اس قسم کا دوگلا نظام نہیں چلے گا. یہ جو مقدس گائے کا سلسلہ ہے یہ رکنا پڑے گا. ہمارا ایک ڈبیٹ چل رہا ہے کہ لیجسلیشن انہوں نے پاس کرنا ہے, ایک اور مقدس گائے والا لیجسلیشن. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فوج سے یا جوڈیشری کا کسی کا شخص کا توہین ہوگا تو پتہ نہیں کتنے سال تک آپ گرفتار رہیں. مقدس گائے والا لیجسلیشن اب کب تک کریں گے؟ میرا خیال میں وہی قانون ہونا چاہیے, وہی قانون ہونا چاہیے آپ کے لیے اور کسی بھی جج صاحب کے لیے. اور اگر خاص طور پہ آپ سوچیں یہ نیب لیجسلیشن پہ جو ڈبیٹ چل رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ نیب بنا اس لیے سیاسی انجینئرنگ کے لیے, غیر جمہوری قوتوں کو سپیس دینے کے لیے, الیکٹڈ نمائندوں پہ وہ تلوار لٹکانے کے لیے, اور اس لیے اس ادارہ کو بند کرنا چاہیے. اگر بند نہیں کرنا ہے اور ریفارمز کیے گئے ہیں تو اس طریقے سے جج صاحبان کا دلچسپی ہے کہ پتنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ پتنی کیا خوبی وہ دیکھ رہے ہیں نیب لیجسلیشن میں. شاید خوبی یہ ہے کہ نیب تو میرے اور آپ پہ لاگو ہے, ان پہ تو لاگو ہی نہیں ہے. تو میرا سجیشن ایک تو پاکستان پیپلز پالیسی تو ہے ہی ہے کہ اگر آپ نے نیب کو بند کرنا ہے بند کر لے, نہیں کرنا ہے تو ہم اتنا دلچسپی نہیں رکھتے ہیں کہ آپ کس قسم کا ریفارم کر رہے ہو. آپ جو بھی ریفارم کرے وہ باقی جماعتوں کی مرضی ہے, مگر ہمارا ایک امینڈمنٹ ضرور ہوگا جو میں خود پیش کروں گا کہ نیب کا قانون جوڈیشری پہ لاگو ہو چاہے وہ جج پہ بیٹھے ہو یا نہیں. کرپشن ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے, پارلیمان میں بھی ہے اور جوڈیشری میں بھی ہوگا. صحیح قانون ہو, صحیح اپروچ ہو تو تگڑا چیف جسٹس کرپشن کو ختم کر سکتا ہے, اور صحیح طریقے ہو تو آپ جمہوری انداز سے بھی, جمہوری ادارے سے بھی ہٹا سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے یہ ہولی کاؤز والا نظام چلا رہے ہیں, اس میں عام آدمی کے لیے قانون ایک ہوتا ہے اور ہمارے مقدس گائے کے لیے ایک دوسرا قانون بنتا ہے. تو کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی اس دوگلا نظام کا مخالفت کرے گا, مقدس گائے والے قانون سازی کے مخالفت کریں گے, اور جو بھی لیجسلیشن ہے, قانون ہے, وہ ہر پاکستانی پہ ایک ہی قانون لاگو ہونا چاہیے. شاید اگر ایسے ہمارا نظام ہوتا تو آخر کار ہمیں بھی انصاف مل رہا ہوتا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کا شکر گزار ہوں جنہوں نے 2 آمروں کا مقابلہ کیا اور ایک تیسرا سلیکٹڈ کو بھی گھر بھیجا.